डिबेट करने वाले हैं, एक मरज़ई से, एक कादियानी से, सूरह जुमा के हवाले से। उम्मीद है वो आ जाएंगे। मगर एक जनाब स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है हमारे पास आज जैतून एफएम के पास, और ये हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं, नौजवान हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफीक दी, जिस तरीके से कादियानियत में वक्फ होते हैं और पूरी पूरी जिंदगियों को, पूरे पूरे एक इंसान को दीन के अपने तौर पर वो अहमदियत के दीन के लिए, कादियानियत के लिए वो खास कर लेते हैं, इसी तरीके से ये जो आज नौजवान जैतून एफएम लाइव पर आपके सामने आएगा, ये शख्स भी खत्म नबूवत के लिए वक्फ कर दिया गया है, खास कर दिया गया है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इनको गाहे बगाहे जैतून एफएम लाइव पर भी लाएं, और भी किसी जगह पर इनसे प्रोग्राम हो तो इनसे पूछें, इनसे गुफ्तगू करें, इनको हम ऐसे मौके फराहम करें जिस जगह पर ये खत्म नबूवत का, दीन इस्लाम का काम कर सकें। अच्छा, जो दोस्त अब आ रहे हैं उनको जनाब अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट जरा ठहरें। जी दोस्तों, तो ये तमाम जो हमें दोस्त सलाम कर रहे हैं उनको हम जनाब वालेकुम सलाम, आपकी मोहब्बत को। और ये भी है कि अच्छा माशाल्लाह, ये भी है कि इस लिंक को आप जितना ज्यादा फॉरवर्ड हो सकता है उसको करें, ठीक है जी। और मैं पब्लिक भी लिंक कर देता हूं, ताकि आप में से भी कोई शामिल होना चाहे, और अगर कोई मरजई मुरब्बी भी इसमें शामिल होना चाहे तो हम उसको मौका दे दें। इस हवाले से को मुरब्बी कुकड़ कोई आएगा मुरब्बी, तो फिर आम अहमदी की बात नहीं मैं कर रहा। आम अहमदी मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। आम अहमदी को मैं मुखातिब नहीं कर रहा, मैं मुरब्बियों को, मरजइयों को मुखातिब कर रहा हूं, ये याद रखें। जो मुरब्बी हैं इनके साथ हमारा मसला है, असल में इख्तलाफ है। अहमदियों को तो बात समझाएं तो उनको समझ आ जाती है, उनके साथ हमारा प्यार भी है, उनके साथ हमारी मोहब्बत भी है। इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, अगर उनके साथ हम बात करें तो उनको समझ आती है। खैर, बरा बिला किसी ताखीर आज हम अपने गेस्ट को लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके प्लान क्या हैं और ये क्या समझते हैं। और फिर जब आपकी स्क्रीन पर वो आ जाते हैं तो मैं उनका तारुफ भी बाकायदा पूरा करवा देता हूं। अच्छा जी, ले जी, अहलन वसहलन फाइक भाई, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकात। अमरक भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पे। ठीक आवाज़ हो आ रही गया, है मेरी आपको? जबरदस्त। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त आ रही है, माशाल्लाह, बिल्कुल जबरदस्त आ रही है। अच्छा नाजरीन, दोस्तों, मैं बताता चलूं, जिन दोस्तों को पता है उनके लिए तो चलो खैर है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। हमारे खत्म नबूवत के एक बहुत बड़े मुजाहिद हैं, मुबल्लिग हैं, और एक बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, खलीफा मिर्जा मसरूर के रजाई भतीजे शमसुद्दीन भाई, जो कि यूट्यूब के ऊपर भी काफी मारूफ हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, इंटरनेशनली भी खत्म नबूवत के हवाले से काफी मारूफ और मशहूर शख्सियत हैं। ये उनके फर्जंद अर्जुमंद हैं, फाइक अहमद साहब बिन शमसुद्दीन, माशाल्लाह आज जैतून एफएम लाइव पर हमारे साथ आए। ये मुझे पर्सनली भी मिल चुके हैं, क्योंकि शमसुद्दीन भाई आए थे हमारे पास इस्लामाबाद, तो बड़ी अच्छी गपशप रही। इसी तरीके से फाइक भाई भी मेरे पास आए थे शमसुद्दीन भाई के साथ,
بڑا اچھا ان کے ساتھ میرا تعلق رہا، گپ شپ رہی، ان کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوئی. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شمس الدین بھائی جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ ختم نبوت کا جو ہے وہ ایک بے باک سپاہی ہے، ایک نہ تھمنے والا نہ رکنے والا طوفان ہے، جس نے احمدیت، مرزائیت، قادیانیت کی صفوں میں بھگدڑ مچا دی ہے. ایک ایسا طوفان بن کر اٹھا ہے کہ جس کے تھپیڑوں نے یا تو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا یا ناطقہ بند کر دیا، کہ اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کا رخ نہیں کیا اور دعوت اور مناظرے کی طرف انہوں نے رخ نہ کیا. تو شمس الدین بھائی ماشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ایک بے باک شخصیت ہے. اور پھر ماشاءاللہ ان کی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ وہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اختلافات، تنازعات اور کنٹروورسی سے وہ بچتے ہیں. سوشل میڈیا میں جو بندہ آتا ہے وہ اگر کنٹروورسی سے بچ جاتا ہے، یہ ایک نعمت اور ایک عطا اللہ کی اس سے کم نہیں ہے. بہرحال فائق بھائی ہمارے سامنے آئے ہیں اور فائق بھائی کو ہم گاہے بگاہے لیتے رہیں گے. تو ناظرین آپ کو ان کا تعارف ہو چکا ہے، یہ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے پاس آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک لائیو سیشن بھی کریں گے، کوسچن آنسر سیشن بھی ان کے ساتھ رکھیں گے. فائق بھائی ابھی فی الحال کے لیے مجھے یہ جاننا ہے، یہ ایک دوست آئے ہیں، پہلے ان کو لے لیتے ہیں. فائق بھائی پھر آپ سے ہم بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی آج انشاءاللہ. فائق جی بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دیکھنا چاہ جی رہا ہوں جی، ایک میں آپ مربی کے نہ ہو. ساتھ. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. مجھے تھوڑا سا پتا نہیں تھا. آؤٹ آف دی ٹاپک بھی ہو جاتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ 2-3 منٹ سن لیں. سر میں بالکل آپ کو ٹائم دوں گا، جب ہمارا پروگرام کا ڈیکورم آؤٹ ہو جائے گا. ہم پروگرام کا جو ٹائم ہے میرا میکسیمم 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ ہمارے موجود ہیں، فائق صاحب، ان کی گفتگو سنیں گے. اس کے بعد اگر کوئی ڈبیٹ کرنے آ گیا اس موضوع پر اس کو سنیں گے. اس کے بعد پھر ہم آپ کو موقع دیں گے کیونکہ پروگرام کا تقاضا یہی ہے. اوور ٹو فائق بھائی. فائق بھائی خیر ہے؟ ٹھیک ہے؟ صحت تندرستی ہے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. فائق بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کی ایج کیا ہے؟ ماشاء اللہ بڑے ینگ لگ رہے ہیں یار. میری ایج ہمارا بھائی 22 ایئر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 22 ایئرس، ماشاء اللہ 22 سال کا نوجوان. ٹھیک ہو گیا. اچھا فائق بھائی، سنا ہے کہ شمس الدین بھائی نے آپ کو ختم نبوت کے لیے وقف کر دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل. میرے والد صاحب نے مجھے ختم نبوت کے لیے وقف کیا. اس کی بھی وجوہات ہیں، جی جی. کیونکہ میرے تایا نے اپنی بیٹی جو ان سے ہے قادیانیت میں رہتے ہوئے قادیانیت کے لیے وقف کی. تو ہم مسلمانوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ بھی ختم نبوت کے لیے، دین اسلام کے لیے ہاں اپنے بچوں کو وقف کریں، تاکہ وہ باہر نکل کے قادیانیت کے ساتھ مناظرے کریں، ان کو دعوت اسلام دے. کیونکہ قادیانیت جو ان سا ہے وہ ایک دھوکے کا نام ہے، اور جو مربیان ہیں وہ تو آپ کو بھی علم ہے کہ وہ عام جو مرزئی ہیں ان کو دھوکے میں رکھتے ہیں. تو جب ہمارے نوجوان تیار ہوں گے قادیانیت سے گفتگو کرنے کے لیے، جب وہ سنیں گے، جیسے یہ ہمارا زیتون ایف ایم پہ لائیو شو چل رہا ہے، ان کو دیکھیں گے، ان کے جب علم میں اضافہ ہوگا تو وہ پھر ہی قادیانیت سے بات کر سکتے ہیں. تو میرے والد صاحب نے بھی مجھے اسی لیے وقف کیا کہ تاکہ میں اپنے رشتہ داروں میں اور کل کو باہر نکل کے قادیانیت کو دعوت اسلام دوں اور ان کو بتاؤں کہ وہ ایک گمراہی کا رستہ ہے، اور دین اسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ ایک سچا دین ہے، اور اس کو قبول کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے سنا کہ فائق بھائی کا جو مشن ہے وہ بہت کلیئر ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کہ جن نوجوانوں کا جو مشن ہے، جن کا پلان، جن کی اسٹریٹجی کلیئر ہو، نو کنفیوژن. ہمارا مشن کیا ہے، ہم کس کے لیے وقف کیے گئے ہیں. اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہ دیکھیں فائق بھائی نے بتایا کہ جس طریقے سے شمس الدین بھائی کے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو وقف کر دیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کر دیا دین اسلام کے لیے، کہ چلو اگر تم یہ کر رہے ہو قادیانیت کے لوگ وقف کر سکتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو کر دوں گا. یہ بڑی ہمارا زبردست بات ہے. جی فائق بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی. جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی ختم نبوت کے لیے وقف کیا. ماشاء اللہ. وہ جو محمد ہیں، محمد ناہے. واہ 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 یار، وہ ماشاء اللہ میں اس کو بھی ملا ہوں. ہی از ریئلی جو ہے نا وہ جینیس بندہ ہے.
और उसको तो वक्फ होना ही चाहिए था ओरिजिनली। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको भी सलामत रखे। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी आमीन। टैलेंटेड, वेरी स्किल्ड बच्चे हैं माशाल्लाह ये नाजरीन। और हकीकत ये है कि जो न्यू कमर्स है ना इस मिशन के अंदर, और बिलखुसूस ये लोग जिनके वालिदैन ने कुर्बानियां दी हैं, जिनके बुजुर्गों ने सऊबतों को बर्दाश्त किया है, जिनके घरों के अंदर कादियानियत थी और उन्होंने तर्क कर कर हकीकी इस्लाम को अपनाया है, हकीकी इस्लाम को, कादियानी ड्रामेबाजी को नहीं, हकीकी इस्लाम को अपनाया है। क्योंकि ये भी कहते हैं ना जी हम मुस्लिम हैं, हम ये हैं वो हैं, और भाई इस तरह तो अमिताभ बच्चन ने भी कलमा पढ़ा हुआ है जी, हाँ जी, मिथुन ने भी पढ़ा है, हाँ जी, ये सब कलमे पढ़ते हैं। कलमा पढ़ना, कलमे को समझ कर अपनाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह समझना। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। तो माशाल्लाह ये इन नौजवानों को जरूर इनकरेज करें, मोटिवेट करें, इनको पॉजिटिव वेलकम करें, इनको वार्म वेलकम करें, इन लोगों को जगह दें अपनी स्ट्रीम्स के अंदर, अपनी बैठकों के अंदर, अपनी मजालिस के अंदर। ये कोई किसी के ठेका नहीं है कि इस पर कोई मुफ्ती काम करेगा या मौलाना काम करेगा या कोई मदरसे का फारग काम करेगा या आमर हक जैसा जाहिल काम करेगा। नहीं, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के रसूल का काम है। इसको हर वो शख्स करेगा जिसके अंदर जज्बा ईमानी है। और माशाल्लाह ये बंदा, इसके अंदर मैंने क्रिज्मा एक देखा है माशाल्लाह, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। अगर ये मेहनत करें फाइक भाई तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अच्छा, अभी हम पूछते हैं फाइक भाई, चले फॉर द सेक ऑफ, अच्छा हमारे रफाकत साहब आ गए हैं। रफाकत साहब हम स्क्रीन पर ले लेते हैं, मगर रफाकत साहब को कहेंगे अपने माइक अपना म्यूट रखना है। हम फाइक भाई की गुफ्तगू सुनते हैं और उसके बाद हम रफाकत भाई को मौका देंगे कि हम उनसे वन ऑन वन गुफ्तगू कर सकें। तो नादरीन, जो डिबेट आज सुनने आए थे तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि रफाकत भाई जो कादियानी थे, जिन्होंने हमें उस वक्त मुनाजरे का चैलेंज दिया था, वो हमें मौजूद हैं, तो वो डिबेट होगी। मगर इसी मौके से कि फाइक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, गनीमत समझते हुए हम फाइक भाई से एक सवाल करते हैं। फाइक भाई, आप कादियानियत को बड़े करीब से देखा, आपकी दादी आज भी मोहतरमा कादियानी हैं और बड़ी सख्त और बड़ी स्ट्रिक्ट और टिपिकल कादियानी हैं। शमसुद्दीन भाई की वालदा, हम अक्सर सुनते रहते हैं उनकी जुबान से। कादियानी माहौल को आपने बड़े करीब से देखा है, वालिद कादियानी रह चुके थे। क्या समझते हैं आप कि हकीकी इस्लाम में और कादियानियत और मरज़ाइयत और अहमदियत में फर्क क्या है? बुनियादी आप अभी तक क्या समझे हैं, और आप उसको एक अगर ब्रीफ और प्रिसाइज, बड़ा स्पेसिफिकली पर्टिकुलर्स के ऊपर अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कादियानियत में और हकीकी इस्लाम में फर्क क्या है? सबसे पहले तो हमारा, मैं बात करूं? जी 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 जी, बिल्कुल करें। माइक ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अमर भाई मैं ये बताना चाहूँगा और कि जो सबसे बुनियादी मसला है जिसकी वजह से कादियानियों को गैर मुस्लिम काफिर कहा जाता है, वो मसला अकीदा ख़त्म नबूवत है। मसला अकीदा ख़त्म नबूवत, हम मुसलमानों का जो अकीदा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबूवतें अता करनी थी अता कर दी, और फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत का ताज रख दिया। ठीक, ये जो अकीदा ख़त्म नबूवत है। अब इसके बरअक्स कादियानियत का जो अकीदा है कि नबूवत जारी है, और नबूवत जारी है और जो इनका अकीदा है वही आती रहेगी। तो ये जो मेन अकीदा है ना हमारा ख़त्म नबूवत का, ये बरअक्स जो कादियानियत का अकीदा है, ये बहुत जो सा है ना इंसान को गुमराह कर देता है। ये बुनियादी अकीदा, जो अकीदा ख़त्म नबूवत है, इसकी वजह से कादियानियों को जो सा ना काफिर करार दिया गया है। और इसके बाद और भी इख्तलाफात हैं। वो इख्तलाफात हयातो फ़ातिह मसीह अलैहिस्सलाम
جس پہ اکثر قادیانی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہوں اب اس عقیدے کو ہی دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تواتر کے ساتھ احادیث میں موجود ہے کہ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگائے ہیں وہ ان کو سر انجام دیں گے، اور جو نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری نشانیاں پوری ہوں گی. ہوں کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. قرآن اور حدیث اس چیز کی گواہ ہے. انشاءاللہ دلائل پہ پھر بات کریں گے. تو ہم چلتے ہیں. اب یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے قریب نازل ہونا ہے. اب ہم چلتے ہیں قادیانیت کا عقیدہ جو ہم نے قادیانیت میں رہتے ہوئے پڑھا سنا. وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی قسم کھائی، حق کی قسم، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گیا. یعنی کہ ہمیں وہاں پر یہ عقیدہ پڑھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور ہم اب الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے. کیونکہ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے قسم کھائی، تو جو قادیانی ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا. اور پھر اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی نے قبر بھی بتائی عیسیٰ علیہ السلام کی، کشمیر میں محلہ خان یار سری نگر. اس کے اوپر جس بھی عقیدے کا پوسٹ مارٹم، جس معذرت کے ساتھ آپ کو معذرت کا جس عقیدے کا بیڑا گرک آپ کے والد محترم بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. یوز آصف نامی قبر جون سی انہوں نے جعلی قبر بنائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا توڑ بھی الحمدللہ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد جو قادیانیت کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی خود عیسیٰ ابن مریم بنا. اب ہمارا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، انہوں نے آنا ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ بن مریم بناتے ہیں، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی والدہ کا نام چراغ بی بی. باقی یہ حدیثیں جون سی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ دلائل سے بات کریں گے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. انشاءاللہ پھر دلائل سے بات کریں گے، تب میں یہ ساری حدیثیں بیان بھی کروں گا. اور قادیانی، اب مرزا غلام احمد قادیانی کا پھر تقابلی ہم جائزہ کریں گے اس کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ، یہ کس طرح مرزائی جون سا ہے پورا کرتے ہیں حدیثوں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو. اسی طرح جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ٹاپک ہے، اللہ ان کی بھی حضور نے نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ یہ نشانیاں ہوں گی، ان کے والد کا نام، والدہ کا نام، سارا کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اب یہ میں قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، حدیثیں پڑھیں. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثیں حضور نے فرمائی ہیں وہ کیوں فرمائی ہیں؟ وہ اسی وجہ سے حضور نے بتایا ساری نشانیاں کہ آنے والے دور میں جو مسلمان ہیں وہ گمراہ نہ ہوں، وہ حدیثوں کو دیکھیں اور اس پہ دیکھیں کہ آیا کہ یہ شخص جون سا ہے امام مہدی مسیح موعود ہونے کا دعوے دار ہے، وہ ان حدیثوں پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست پوائنٹ، ماشاءاللہ. جب وہ ان حدیثوں پہ پورا نہیں اترے گا تو پھر ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم تو اس شخص کو، ہم بذات مسلمان، ہم اس شخص کو مانیں گے جو حضور کی حدیث کے مطابق پورا اترے گا. کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے حضور نے اسی وجہ سے یہ حدیثیں بیان کی ہیں، بتایا ہے، آنے والی مسلمانوں کو بتایا ہے کہ وہ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے پرکھیں. تو ہم تو ان حدیثوں کے، جو بھی شخص ان حدیثوں پہ پورا اترے گا ہم اسے مانیں گے. ہم انکار بھی نہیں کرتے اس چیز سے، ہم کہتے ہیں کہ پورا ہو وہ شخص تو ہم اسے مانیں. یہ کیوں حضور نے اتنی حدیثیں بیان کی ہیں، تواتر کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، پورے باب اس کے اوپر باندھے ہوئے ہیں. نزول عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی باب باندھا ہوا ہے. امام مہدی علیہ السلام کا بھی پورا ٹاپک ہے حدیث میں. وہ اسی وجہ سے ہے. میں ان مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، کیونکہ ہمارا کام ہے دعوت اسلام، ان کو اسلام کی دعوت دینا، تو ہم انہیں یہی کہیں گے کہ یہ حدیثیں پڑھیں، اپنی کتابیں بھی پڑھیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے اصل میں عقائد کیا ہیں. عامر اکبری تقریباً بہت سارے، زیادہ تر قادیانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے عقیدے ہی کیا ہیں.
اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو عقیدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس کے بارے میں یہ دیکھیں. اور پھر وہ جو آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے اوپر چسپاں کی اور اس نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رسول رکھا. اور ان کے مربیان مرزا مسرور یہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، یہ ان میں یہ چیزیں بتاتے کیوں نہیں مرزائیوں کو؟ سارے مرزائی بیٹھے ہوتے ہیں. ہم خود جب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جب جمعے کا مرزا مسرور کا خطبہ ہوتا تھا تو ہم کیونکہ جمعے کی نماز پڑھ کے اس کے بعد یہ 7 عصر کی جماعت کروا دیتے تھے، کیونکہ تقریباً 5 سوا 5 بجے لندن میں یہ جو خطبہ چلتا تھا نا، تو ہم پھر گھر میں بیٹھ کے سنتے تھے اس کو. فائد بھائی ایک منٹ، جی صرف 1 منٹ ٹوکوں گا. جی بالکل آپ کی چونکہ وہ زبان کی روانی ہے وہ اس طریقے سے ہے. ان کا جمعے کا جو تقریر ہے وہ خطبہ نہیں، اس کو تقریر کہنا ہے ایک چیز. دوسری جی چیز ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ ان کی عبادت ہے. چاہے ظہر کی ہو یا عصر کی ہو، وہ نماز نہیں ہے، وہ عبادت ہے. یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ کر دیتے ہیں، عبادت ہے. جی بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو وہ ہم سنتے تھے. تو اس میں ان کو بتانا چاہیے کہ مرزا یہ جو روحانی خزائن ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھ کے آخرکار وہ آخری کتاب بھی لکھ کے وہ جو سا نا، آپ کو پتا ہے پھر وہ فوت ہو گیا. تو کتابیں لکھتا وہ مر گیا. تو پر یہ پڑھتے نہیں ہیں اس کو. ان کو چاہیے اس کو پڑھیں تاکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو مختلف دعویٰ جات ہیں، امام مہدی، مسیح موعود، پھر آگے آ کے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ جو دعویٰ اس نے کیا محمد رسول اللہ کا ہونے کا، یہ وہ کتابیں پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. اور ان کا بھی حق بنتا ہے جو مرزا مسرور ہے مربیان کا، کہ وہ اپنی یہ جو ان سے دیتے ہیں تقریر کرتے ہیں، اس میں وہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کون کون سے دعویٰ جات ہیں، تاکہ عام مرزائیوں کو اکثر گفتگو کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے دعوے کیا ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، وہ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں. والد صاحب نے کئی ایسے مناظرے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا عقیدہ کیا ہے اصل میں. وہی ذلی بروزی جو ان کو پڑھا دیتے ہیں، پر جب کتابیں کھول کے جب دکھاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آج سے پہلے کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں. زبردست، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے فائق بھائی. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اب پلان کیا ہے آگے؟ یہ مختصر آپ نے بتانا ہے کیونکہ اس کے بعد ہمارے بڑے بزرگ دوست آ گئے ہیں تو ان کو بھی موقع دیں گے. تو مجھے یہ بتائیں اب آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں لائف کے اندر؟ کیا مشن کیا ہے آپ کا؟ یہ ذرا مختصر بتائیں. ایک تو سب سے پہلے جتنے بھی کفار ہیں ان کے لیے سب سے پہلے ہدایت کی دعا کرتے ہیں ہم، اور اس کا جو لاہ عمل ہم نے اختیار کیا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ادھر لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، جو گمراہی میں ہے، ان کو انشاءاللہ دعوت اسلام دیں گے، ان سے مناظرے کریں گے، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں گے، ان کے عقائد بتائیں گے، اسلام کے ساتھ ان کو موازنہ کرا کے بتائیں گے اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے اور یہ حکم ہے اسلام کے. اور آپ جس میں رہتے ہیں ان کے عقائد، اسلام کے یہ عقائد ہیں، ان کے عقائد جب بیان کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو عام قادیانی ہے، مربیان تو وہ پیڑ مربیان ہے، تو انشاءاللہ عام قادیانی کو جب دعوت اسلام دیں گے انشاءاللہ وہ حق کی طرف آئیں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اور یہی پلان ہے انشاءاللہ میرا کہ میں انشاءاللہ آپ کے اس زیتون ایف ایم کے ذریعے بھی، اور انشاءاللہ ویسے بھی والد صاحب کے ساتھ اب میں سفر پہ جاتا ہوں، انشاءاللہ دعوت اسلام دوں گا قادیانیوں کو. آنے والی زندگی میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قادیانیت کو ختم ہوتا ہوا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتنے لوگ سن رہے ہیں سب دل میں یا کمنٹس میں دعا کر سکتے ہیں تو فائق بھائی کے لیے اسی وقت دعا کریں. مبارک گھڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرمائے کہ اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین ختم نبوت کے لیے چن لے. اے میرے مولا اس نوجوان کی قوت گویائی کو مستحکم کر. اے میرے مولا دلیل سے اس کی گفتگو کو مزین کر دے. اے میرے مولا اس نوجوان کی زبان میں تاثیر پیدا کر دے. اے میرے مولا اس کی دعوت اور تبلیغ میں خلوص پیدا کر دے.
اے میرے مولا اس کے دل میں لوگوں کے لیے بھلائی کا، اچھائی کا، حسن زن کا جذبہ پیدا کر. اے میرے مولا اس نوجوان کو اپنے والد کی طرح فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ختم نبوت کا خالص کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا اس نوجوان کو، اے میرے مولا بڑے بڑے نوجوان ہیں، بڑے بڑے نوجوان ہیں میرے مولا ضائع ہو گئے، ماؤں کے لال ضائع ہو گئے. اے میرے مولا کوئی نشے میں ہے، کوئی بدکاری میں ہے، کوئی فحاشی میں ہے، کوئی گنڈا گردی میں ہے، قتل و غارت میں ہے، الغرض شیطان کی راہ پر چل نکلا ہے. اے میرے مولا اگر اس نوجوان نے تیرے دین کی خاطر خود کو وقف کر دیا، اس کے والد نے اپنے لیے ختم نبوت کے ذریعے صدقہ جاریہ بنانے کا ایک عزم کر لیا، اے میرے مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کیا تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے مولا؟ کیا تیری رحمت چھوٹی ہے؟ کیا تیرا فضل ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں ہے میرے مولا. پھر اس نوجوان کو نواز دے. اے میرے مولا اس بندے کو دنیا اور فتنوں سے محفوظ فرما کر اپنے دین کے لیے خاص کر لے انشاءاللہ. سب نے آمین کہا. جن دوستوں نے، میں سب کو اسکرین پر شو تو نہیں کروا سکتا، مگر آپ دوستوں کی محبت اور آپ دوستوں کے خلوص کا شکریہ. جزاک اللہ احسن الجزا. فائق بھائی اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ بیٹھیں سنیں، ہمارے ساتھ ہیں آپ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مائک میوٹ کر لیجئے، سنیں جب تک آپ کا دل چاہتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھیں. کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ضرور، آپ نے کیمرہ آن کیا، اشارہ کر دیجئے گا کہ میں یہاں کچھ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا فائق بھائی؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمرک بھائی، میں اپنا مائک میوٹ کر دیتا ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول جی کرے. السلام ربنا علیکم تقبل. عامر صاحب. خاموشی خاموشی خاموشی، ادھر نیچے ہو جائیں، مزہ نہیں خراب کرنا. بابر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود